अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद। बुलेटिन बोर्ड के साथ मैं हूं महर। बुलेटिन बोर्ड में आप देख सकते हैं पूरे हफ्ते की कुछ अहम और दिलचस्प खबरें। बुलेटिन बोर्ड में एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप स्टोरीज पर। न्यूजीलैंड का दौरा मनसूखी का फैसला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगा धचका। हकाइक और भी हौलनाक, भारत ने रचाया ये सारा ड्रामा। जेएफ थंडर तैयारा, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की पहचान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मस्जिद नबवी से आई खुशियों की खबर, फिर से आएगा इबादतों का मजा। वादिये चित्राल खूबसूरती का शाहकार, मंजर नजारा हसीन वादियां जन्नत की अक्कासी करती हैं। नींद में कमी सेहत पर खतरनाक असरात डाल सकती हैं, माहिरीन की तहकीक। आया मौसम रंगीला सुहाना, कराची वालों का हुआ दिल खुशी से दीवाना। बारिश क्या हुई, चेहरे ही खिल उठे। और मशहूर अदाकारा मायरा खान ने उठाई आवाज, बनी जिनसी जाति के खिलाफ मुहिम का हिस्सा। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानी क्रिकेट मैदान छोड़ने का फैसला किया। भारत ने ये तमाम साजिशी ड्रामा रचा, पाकिस्तान ने हकाइक पे से पर्दा उठा दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स का दिल तोड़कर आखिर कीवीज ऐसे क्यों चले गए? आईसीसी इजलास में बात होगी। न्यूजीलैंड का दौरा क्यों मंसूख हुआ? अभी तो मैदान आबाद हुए थे कि गैर यकीनी के बादल फिर से छा गए। गैर मुल्की टीमों और खिलाड़ियों ने आना शुरू ही किया था कि एक फैसले ने पुराने जख्म दोबारा ताज़े कर दिए। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का 18 साल बाद यहां आना और पहले मैच से कब्ल ही वापस चले जाना पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। बहुत ही मायूसी हुई हमें। 18 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, ऐसे वापस आधा घंटा पहले वापस जाना ये कोई तरीका नहीं है। न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख करने का फैसला पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट पर बिजली की तरह गिरा। शौक तो सबको लगा है, एक पूरा कंट्री जो है डिस्टर्ब हो गया है। आईसीसी में उनका कंप्लेंट कर दें कि मतलब जो वो लोग जो आए हैं तो फिर मतलब ऐसे ही वापस मतलब नहीं जाना चाहिए था उन्हें। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में मैच खेलने से रोकने के लिए दी गई धमकी के ताने बाने, भारत से मिलने के इंकशाफात जिन तफसीलात के साथ सामने आए हैं उनके पेश नज़र ज़रूरी हो गया है कि एक तरफ आईसीसी सूरत हाल का सख्ती से नोटिस लेते हुए जेंटलमैन गेम कहलाने और मुत्तादिद मुल्कों में गैर मामूली हद तक पसंद किए जाने वाले इस खेल को गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल के नताइज से बचाने के लिए फौरी तौर पर ठोस इक़दामात करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से अहम इक़दामात करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड टीम का इस तरह से चले जाना शायकीन क्रिकेट के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट ग्राउंड्स पर जमी हुई है। क्या ये सफर आखिरी सफर होगा इंटरनेशनल क्रिकेट का? पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से रियासती सतह पर ठोस इक़दामात उठाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने शाहीनों को ललकारते हुए कहा कि घबराना नहीं है बल्कि डट के मुकाबला करना है, इस सूरत हाल से जल्द ही बाहर आ जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीश राजा ने कहा, हम इस तमाम मामलात को आईसीसी में उठाएंगे और न्यूजीलैंड को माली नुकसान का अजाला भी करना होगा। एक भरपूर अंदाज से जो है इतना ज्यादा इसको हेड ऑन लें ताकि अगली दफा ऐसी सिचुएशन ना हो, और अपना मौकफ जो है वो सारी दुनिया के सामने रखें कि आप इस तरह से टेक ऑफ नहीं कर सकते विदाउट शेयरिंग जो आपको एक थ्रेट का परसेप्शन था। आई थिंक हम बहुत सख्त लाइन लेंगे। दूसरी जानिब क्रिकेट के शायकीन ने ट्विटर पर मुख्तलिफ ट्वीट करके अपने गम गुस्से का इजहार किया। न सिर्फ शायकीन क्रिकेट ने बल्कि मुख्तलिफ खिलाड़ी, अदाकार और मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर तरीके से इस इक़दाम की मज़ाहमत की। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कब आई और कब चली गई, ये एक सवाल है। अब तो ये कहना पड़ रहा है कि काश तुम आते ही नहीं। और पाकिस्तान की अफवाज को दुनिया की बेहतरीन अफवाज का एजाज हासिल है।
نہ صرف افواج کو بلکہ پاکستان کے پاس JF تھنڈر طیارے دنیا کے بہترین طیارے ہیں اور اس کی تائید پوری دنیا کرتی ہے. کیسے؟ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز. لاطینی امریکی ملک ارجنٹینا نے پاکستان سے جنگی طیارے GF-17 خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. ارجنٹینا نے پاکستان سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے خریدنے کے لیے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے. ارجنٹینا کی فضائیہ نے امریکہ، روس اور بھارت کی پیشکش مسترد کر کے پاکستان سے جنگی طیارے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. ارجنٹینا ابتدائی طور پر 12 جنگی طیارے خریدے گا، جس کے لیے ارجنٹینا وزارت دفاع نے $664 ملین کا بجٹ مختص کیا ہے. ارجنٹینا کی حکومت نے پاکستان سے طیاروں کی خریداری کے لیے رقم کو بجٹ مسودے میں شامل کر لیا ہے. جنگی طیاروں میں بلاک 3 کے 10 سنگل سیٹر طیارے جبکہ 2 ڈبل سیٹر طیارے شامل ہیں. واضح رہے کہ لاطینی امریکی ملک ارجنٹینا نے JF-17 تھنڈر طیاروں کی خریداری کے لیے اگلے سال کے بجٹ میں رقم بھی مختص کی ہے. دونوں ممالک کے مابین تاریخی دوستانہ تعلقات بھی ہیں. JF-17 طیارہ جی ہاں، JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ پاکستان کے لیے اس وجہ سے بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان اسے خود تیار کرتا ہے. پاکستان نے چین کی مدد سے ہی ان طیاروں کو بنانے کی صلاحیت حاصل کی ہے اور ماہرین کے مطابق یہ طیارہ JF-17 تھنڈر ایک جدید وزن میں ہلکا، تمام موسموں دن رات کام کرنے والا ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے جو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس PAC کھامرا اور چین کی چینگدو ایئر کرافٹ انڈسٹری کارپوریشن کے مشترکہ منصوبے کے طور پر تیار کیا گیا ہے. پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کا دعویٰ ہے کہ یہ طیارہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے کی جنگی صلاحیت کا حامل ہے. جدید ترین ہوا بازی، بہترین مربوط ذیلی نظام، کمپیوٹرائزڈ فلائٹ کنٹرول اور جدید ترین ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی صلاحیت JF-17 کو اس ہی سطح کے مخالفین پر فیصلہ کن فائدہ فراہم کرتی ہے. تو یہ ہوئی نا بات پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز کی بات. JF تھنڈر طیارہ وہ بھی پاکستان کا. شاباش پاکستانی. کرونا کے باعث جہاں معمولات زندگی متاثر ہوئی، وہیں عبادات کی ادائیگی میں بھی رکاوٹیں پیش آئیں. مسجد نبوی سے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے. آئیے آپ کے ساتھ وہ خوشخبری بانٹتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے ایک بڑی خوشخبری. جی ہاں، سعودی وزارت حج و عمرہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کرنے کے لیے اجازت کی شرط ختم کر دی ہے. سعودی وزارت حج و عمرہ نے اتوار کے روز کورونا کے حوالے سے عائد پابندیوں کا از سر نو جائزہ لیتے ہوئے قوانین میں نرمی کا اعلان کیا ہے. وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کرنے والوں کو اجازت لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. وزارت نے کہا کہ نماز کی ادائیگی کے لیے اب ایپلیکیشن کے ذریعے اجازت کی ضرورت نہیں. خواہش مند افراد اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بغیر اجازت نامے کے نماز ادا کر سکیں گے. اعلانیہ میں کہا گیا ہے کہ ریاض الجنہ میں نماز، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے اجازت نامہ ضروری ہوگا. روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے ایپ پر درخواست دینا ہوگی جس میں مدافعتی صحت کی حالت کو ظاہر کرنا شرط ہوگا. صحت کی حالت ظاہر کرنا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخلے نماز ادائیگی کی واحد شرط ہے. مدافعتی نظام کو ظاہر کرنے سے مراد شہریوں کا کورونا ویکسین لگوانا لازمی ہے.
پاکستان کو خدا نے قدرتی حسن سے نوازا ہے. اس کا پہاڑی سلسلہ ایک حسین منظر کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے. آئیے آپ کو لے چلتے ہیں چترال، جہاں جانے والا جنت کا نظارہ دنیا میں ہی کر لیتا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. دودھیا رنگ کے سفید ٹھنڈے پانی کا بہتا دریا، دریا میں ٹراؤٹ مچھلی، گھنے جنگل، چاروں طرف برف پوش پہاڑ، پرسکون ماحول. یہ دل فریب منظر ہے چترال کی وادی شیشی کوہ کے خوبصورت علاقے کا. وادی شیشی کوہ تحصیل دروش میں واقع ہے اور شیشی پل سے جب وادی میں سیاح داخل ہوتا ہے تو دریا کے کنارے پہاڑ پر گھنے جنگل ان کو اپنی طرف ضرور متوجہ کرتے ہیں. اس جنگل میں ہر قسم کے پھلدار اور غیر پھلدار درخت کھڑے ہیں جو ایک جنت کا منظر پیش کرتے ہیں. یہاں وادی شیشی کوہ سے ایک دریا بھی نکلتا ہے جس میں ٹراؤٹ مچھلی پائی جاتی ہے. ارد گرد پہاڑوں کی چوٹیوں پر سفید برف ایک اور دلکش منظر پیش کرتا ہے. حال ہی میں وادی شیشی کوہ میں اسنو اسکینگ تربیتی اسکول کا افتتاح بھی ہوا ہے جو برف کے اسکینگ کے لیے نہایت موزوں جگہ ہے. سڑک کے کنارے وادی شیشی کوہ جاتے ہوئے یہ خوبصورت منظر فردوس با زمین است کا منظر پیش کرتا ہے. یہاں نہایت پرسکون اور پرامن ماحول ہے. یہاں ملکی اور غیر ملکی سیاح آ کر خیموں میں رہ کر ٹینٹ ولیج آباد کر سکتے ہیں اور پرمٹ لے کر ٹراؤٹ مچھلی کا شکار بھی. سڑک کے دوسری جانب بنجر پہاڑی جس میں محکمہ جنگلات نے پودے لگا کر ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا اور اب یہ جنگل بھی کامیابی کی طرف رواں دوا ہے. امید ہے اگلے 10 سال میں یہ بھی ایک گھنا جنگل ہوگا. مگر وادی شیشی کوہ کی سڑکوں کی خراب حالت. یہاں آنے والے سیاحوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت منظر کہیں نہیں دیکھا تھا جہاں ٹھنڈا پانی، گھنا جنگل، پہاڑوں پر برف اور دریا میں ٹراؤٹ مچھلی بھی موجود ہو. اور سب سے بڑھ کر اس علاقے کا امن، جہاں سیاح آ کر اپنے گھر جیسا ماحول محسوس کرتے ہیں. جہاں سیاحوں کو کوئی جانی اور مالی خطرہ بھی نہ ہو تو پھر کون ایسا بدقسمت ہوگا جو اس جنت نظیر مناظر سے لطف اندوز نہ ہو. اور خوراک میں کمی انسانی قوت مدافعت میں کمزوری کا باعث ہے. وہیں نیند کی کمی بھی انسانی صحت پر خطرناک اثرات مرتب کرتی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. دنیا بھر کے سائنسی اور تحقیقی ماہرین ابھی تک انسان کی اہم چیزوں میں سے ایک نیند کے بارے میں یہ بات دریافت نہیں کر سکے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جسم سونے پر مجبور ہوتا ہے. طبی ماہرین کی عمومی رائے یہ بھی ہے کہ بالغ افراد کو روزانہ 7 سے 9 گھنٹے سونا چاہیے، لیکن 1/3 بالغ افراد کو باقاعدگی سے مناسب نیند نہیں آتی ہے، جس کے نقصانات مختلف بیماریوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں. اس کے برعکس آپ نے بعض اوقات یہ بھی دیکھا اور سنا ہوگا کہ اکثر لوگ صبح اٹھنے کے بعد جسم میں سستی، تھکاوٹ یا کاہلی محسوس کرتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ نیند سے اٹھنے کے بعد موڈ میں کچھ تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں، جیسے اداسی، مایوسی، غصہ، انتہائی کاہلی وغیرہ. اس حالت کو صبح کی افسردگی بھی کہا جاتا ہے. لیکن کیا یہ معاملہ صرف سستی اور چڑچڑے پن کی حد تک ہی محدود رہے گا یا پھر کوئی عارضہ ہے، اور کیا اس کی وجوہات یا علاج بھی ہیں؟ ایک رپورٹ کے مطابق ماہرین نے اب مجموعی نیند کے باوجود صبح اٹھ کر تھکنے یا سست ہونے کی وجوہات تلاش کی ہیں، جن میں سے ایک اہم تلاش کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے. تحقیق کے دوران ماہرین اس بات پر پہنچے ہیں کہ رات کو سونے کے بعد نیند کا معیار بہتر نہ ہونے کی وجہ سے صبح بیداری ہونے کے بعد تھکاوٹ، غنودگی اور سستی محسوس ہوتی ہے. ماہرین کے مطابق نیند کے کئی چکر ہوتے ہیں، جن کا آغاز ہلکی نیند، گہری نیند اور پھر ہلکی نیند کی طرف آتا ہے. وہ چکر مکمل ہونے کے بعد تیسرا چکر شروع ہو جاتا ہے. جب تیسرا چکر شروع ہو تو اس کا مکمل ہونا ضروری ہے، ورنہ دن بھر تھکاوٹ، سستی اور کاہلی محسوس ہوتی ہے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ عام طور پر نیند اپنے چکر مکمل کرتی ہے. بہت سارے لوگ آخری چکر جو گہری نیند کا وقت ہوتا ہے اس کے درمیان ہی اٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بیداری، سستی اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. اور اب بات کرتے ہیں موسم کی. کراچی میں بادل خوب برسے، مونسون کا نیا سسٹم داخل ہوا، پکوڑے، سموسے اور بارش، کراچی والوں کی ہو گئی چاندنی. کراچی میں کہیں ہلکی اور کہیں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش. جی ہاں، شہر قائد کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. کراچی کے علاقوں ملیر، گلستان جوہر، گلچن مہمار، کورنگی، ایئرپورٹ، رفاع عام سوسائٹی اور اطراف کے علاقوں میں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی ہے. ادھر دھابے جی، دمبا گوڈ اور سپر ہائی وے پر مختلف مقامات پر بوندا باندی ہوئی، جبکہ طارق روڈ، ایم اے جناح روڈ، اورنگی ٹاؤن اور آئی چندری گڑھ روڈ پر بھی بارش ہوئی. خیال رہے کہ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت ملک بھر میں بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا نیا سسٹم سندھ میں داخل ہو گیا ہے، جس کے باعث کراچی میں 23 سے 25 ستمبر کے درمیان کہیں معتدل اور کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے. بارش کی وجہ کراچی والوں کے چہروں پر خوشی کی ایک نئی لہر لے کر آ گئی. کراچی والے بارش سے محظوظ ہوتے رہے. 25 ستمبر تک بارش کا یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا. کراچی والوں پکوڑے، سموسے، بارش کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے 25 ستمبر تک تیار رہو. پاکستان کی مشہور اداکارہ مائرہ خان بنی ایک مہم کا حصہ. جنسی زیادتی کے خلاف اٹھائی مائرہ خان نے آواز. Home. It should be a space where we all feel safe. But for some, home can be a dangerous place with no escape. But while one voice might go unheard, a chorus cannot be ignored. Together, we can help free those harmed by domestic and sexual violence. Join the chorus and say no more. پاکستان کی معروف اداکارہ مائرہ خان گھریلو تشدد اور جنسی زیادتی کے خلاف میدان میں آ گئی ہیں. اداکارہ مائرہ خان گھریلو تشدد اور جنسی حملوں کے خلاف کامن ویلتھ کی مہم کا آغاز بن گئی ہیں. انسٹاگرام پر ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے مائرہ خان نے کہا کہ میں گھریلو تشدد اور جنسی حملوں کے خلاف عالمی مہم میں سب کو شرکت کی دعوت دیتی ہوں. I am Mahira Khan, an actor from Pakistan, and I invite you to join the chorus and say no more to domestic and sexual violence. اداکارہ نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا ہے کہ ہم گھریلو تشدد اور جنسی استحصال کے بارے میں جانتے ہیں یا پھر باقاعدہ اس کا تجربہ کر چکے ہیں. ہم اس بارے میں جتنا زیادہ بات کرتے ہیں، خاموشی ٹوٹتی جاتی ہے. مائرہ خان نے ایک اور پوسٹ انسٹاگرام پر شیئر کی جس میں لکھا تھا کہ آئیے خاموشی کے ساتھ اس کلچر کو توڑ ڈالیں جو ایک عرصے سے گھریلو اور جنسی تشدد کے خلاف آواز اٹھانے سے روکتا ہے. اداکارہ مائرہ خان کامن ویلتھ ممالک کی جوائن دی کورس مہم کا حصہ ہیں. اس مہم میں 54 ممالک سے تعلق رکھنے والے شوبز ستاروں سمیت کھلاڑی اور دیگر سوشل میڈیا پر اثر رکھنے والی شخصیات شامل ہیں. بلٹن بورڈ میں فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے کچھ اہم اور دلچسپ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک آپ دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز. دس از می مہر سائننگ آف. خدا حافظ.